नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 2 या 3 रोज़ कबल जब PPP और PMLN ने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया, बाहमी तौर पर यह फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से सेनेट की सीट के लिए उन्हें खड़ा करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें नॉमिनेट किया गया, तो ऐसा लगता था कि दोनों जमातें इस नतीजे पे पहुंच चुकी हैं। उन्हें हतमी तौर पे यकीन है, पूरा यकीन है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो उसी तरह से खुफिया वोट के ज़रिए होंगे, सीक्रेट बैलेट के तौर पे होंगे, जिस तरह से हमेशा होते रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 171 वोट चाहिए इस्लामाबाद से इलेक्ट होने के लिए कम अज़ कम, और दोनों जमातें और सारी की सारी जो PDM है उसकी सारी जमात अगर इकट्ठे कर लें वोट तो सिर्फ 159 वोट्स बनते हैं। तो 12-13 लोग जो हैं उनको PTI के इत्तेहाद से जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनकी सिलेक्शन जो है इस्लामाबाद से मुमकिन नहीं हो सकेगी। यही वजह है, और ये तभी मुमकिन है जब वोट जो है वो सीक्रेट होगा, छुपा हुआ होगा, और कभी ये नहीं पता चल सकेगा कि किसने किसको वोट डाला। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों से PPP और PMLN के मुख्तलिफ लीडरान की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं, और उसमें जो कुछ सामने आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि एक खौफ है, एक परेशानी है कि शायद इलेक्शन उस तरह से मुकम्मल तौर पर सीक्रेट ना हो सकें जिस तरह से जमातों ने सोच रखा था। इस खौफ और ख़दशे का इजहार मुख्तलिफ स्टेटमेंट से हो रहा है। जैसे एक दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया जब उन्होंने इसी ख़दशे का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि दुआ और उम्मीद है कि एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती किश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वाज़ेह शक के होते हुए नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करना मुल्क, कौम और ख़ुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। ये वो स्टेटमेंट है जिस पे PTI के वज़रा ने बहुत ज़्यादा खुल के हमले किए। उन्होंने कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डरा रही हैं, धमका रही हैं, उन्हें डिक्टेट कर रही हैं। लेकिन अब से चंद घंटे पहले आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बार फिर इसी किस्म के खदशे और खौफ का इजहार किया। PDM इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट को है, ना इलेक्शन कमीशन को है, ना हुकूमत को है। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान के अवाम मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान की तारीख मुखालफत करती है, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इसी किस्म के खदशे का, खौफ का और उसका सदेबाब करने का अज़म जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी किया। जो सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट का डोमेन है, और जो ट्रैकोटमी ऑफ पावर है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और पार्लियामेंट का रोल किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, और पार्लियामेंट ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सके। अब नाज़रीन याद रहे कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं PPP और PMLN की लीडरान की ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सब जरा की जा रही है, सवालात पूछे जा रहे हैं, और वहाँ पर एक चीज़ जो बार बार ज़ेर बहस आ रही है और आज के दिन भी ज़ेर बहस आई, वो ये है कि सेनेट जो है उसे तो चारों सूबों में बराबर रिप्रेजेंटेशन देनी है, और अगर एक जमात की नेशनल असम्बली की रिप्रेजेंटेशन जो उनकी सूबे की रिप्रेजेंटेशन है अगर वो सेनेट में रिप्रेजेंट ना हो सके तो फिर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी नाकामी होगी। शायद इस वजह से ये खौफ हो रहा है, लग ये रहा है कि हुकूमत को कहीं उम्मीद है, हुकूमत अभी भी ये केस बना रही है कि शायद अगर मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ ऐसे कमेंट्स कर दे जिससे ये वोट शायद ताहब्ब क़यामत तक सीक्रेट ना रह सके। अब से चंद घंटे पहले शिबली फराज साहब ने जब कैबिनेट मीटिंग के बाद वो एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर इसी अज़म का इरादा किया। अपोजिशन नहीं चाहती कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हों। जो शख्स है जिसके पास पैसा है, धौंस है, ओहदा है, वो उसकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़े। अब हम कर रहे हैं तो हमारा गुनाह अब ये हो गया है कि जी आप इस वक्त क्यों कर रहे हैं? भाई अभी इलेक्शन नहीं हुए तो हम कर रहे हैं, एक अच्छा काम है तो उसको हो जाना चाहिए। लेट हुए थे तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि अब बिल्कुल नहीं करना। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत को अभी भी उम्मीद है कि शायद हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से किसी क्वार्टर से कोई रिलीफ मिले और इलेक्शन मुकम्मल तौर पर खुफिया, पोशीदा और सीक्रेट ना हो सके। एक हफ़्ता कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने
بہت کھل کے مذاق اڑاتے ہوئے اسی طرف اشارہ کیا تھا، جسے ایک بار پھر حکومت ایک پریشر بلڈ اپ کرتی ہے۔ 10 تاریخ کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ 50 سے 70 کروڑ روپے جو ہے وہ بلوچستان کی ایک ایک سیٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے۔ ایک سینیٹر بننے کے لیے تقریباً 50 سے 70 کروڑ روپے وہ خرچ کریں گے بننے کے لیے۔ وہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا وہ کوئی حاتم تائی تو نہیں ہے، وہ آ کے پیسہ بنائے گا۔ تو پیسہ کس سے بنائے گا؟ پاکستانی عوام کی کھال کھینچے گا۔ پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے، ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے 30 سال سے آپ کی پارٹی پاور میں ہے، کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ ہمارا استدلال یہ ہے کہ حکومت مسلسل ایک کیس بنا رہی ہے، ایک کیس جو حکومت میڈیا کے سامنے رکھ رہی ہے، عوام کے سامنے رکھ رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ رہی ہے۔ جو ویڈیو لیک ہوئی جس پہ لوگوں کو پیسے لیتے اور دیتے دکھایا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کا یہ پوزیشن بڑی کھل کے لینا کہ اس وقت بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 50 کروڑ سے 70 کروڑ روپے ہے۔ ایک سینیٹر بننے کے لیے 50 سے 70 کروڑ روپے وہ خرچ کرے گا۔ وہ اتنا پیسہ کہاں سے خرچ کرے گا، کیوں خرچ کرے گا؟ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اتنا بڑے اماؤنٹ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ٹیکس سسٹم سے چھپ کے آتا ہے، یہ ڈرگ منی ہوتے ہیں، یہ کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے، یہ جرائم کا پیسہ ہوتا ہے، یہ تمام آرگومنٹس بن رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایک بحث ہے جس میں اس وقت مجھے جہاں سے ہم شروع کریں گے، مجھے جوائن کر رہے ہیں PMLN کے سینئر رہنما ملک احمد خان صاحب، جو کہ ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، پنجاب سے حکومت پنجاب کے ترجمان رہ چکے ہیں، بائی پروفیشن وکیل ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں PMLN پنجاب کے۔ ویری وارم ویلکم ٹو ہم۔ صداقت علی عباسی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جوائن کریں گے۔ اور نذیر لغاری صاحب جو کہ سینئر کالمسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں اور ایڈیٹر ان چیف ہیں بول ٹیلی ویژن کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ راجہ عامر عباس صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر سکیں گے۔ سو ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین۔ ملک احمد خان صاحب، کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کے لیڈروں کی سٹیٹمنٹ سے، محترمہ مریم نواز ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں یا یوسف رضا گیلانی ہوں، ایک خوف اور ایک خدشہ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ اب سے 48 گھنٹے پہلے یہ خوف اور خدشہ نہیں نظر آ رہا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا، لیکن اب ایک خوف اور خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ سے کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے سیکرٹ، مکمل سیکریسی جو ہے بیلٹ کی نہ رہ سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میں زیادہ لمبی بات تو اس پہ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور صرف ایک بنیادی بات جو اس موقع پر ہر اس شہری کی جو کہ پاکستان کا شہری ہے اس کا یہ سوال ہے کہ نہیں، لیکن سر آپ کے لیڈران تو مسلسل ڈرا رہے ہیں، سپریم کورٹ کو تھریٹن کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں بات نہیں کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے تو تھریٹ کیا ہے سپریم کورٹ کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کی لینگویج میں بھی تھریٹ ہے۔ نہیں، دیکھیں وہ تھریٹ ڈاکٹر صاحب ایسے اگر آئین کی بات کرنا دھمکی ہے اور کوئی بھی آئینی بات اگر کی جائے اس کو دھمکی سمجھا جائے کسی کی بھی طرف سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ تھوڑی سی زیادتی پر مبنی رائے قائم کرنے والی بات ہوگی۔ دیکھیں نا، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، یہ جو لینگویج ہے کہ دعا اور امید ہے کہ ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف دینے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو داؤ پہ نہیں لگایا جائے گا، اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ اس میں تو کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں۔ اچھا دیکھیں اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ آئین کی کسی ایک شق کو معطل کر سکتے ہیں، دے کین کیپ اٹ ہیلڈ ان ابینس اور دے کین اسٹاپ دا آپریشنز آف ون آرٹیکل فار اٹس امپلیمنٹیشن، کسی ایک بات کو روک سکتے ہیں، تو یہ بات کہنے میں کوئی دھمکی نظر آتی ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کی یہ خواہش کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں لا سکتے، وہ سپریم کورٹ میں ایک ایڈوائزری نیچر میں کل جو بینچ کے آبزرویشنز رپورٹڈ ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ آپ کو ان کے وہ بیچ میں، بے شک وہ آبیٹڈ ڈکٹمز ہیں لیکن پھر بھی اسٹل وہ بنیادی سوال ہیں جو کہ بینچ نے بھی اٹھائے، اور اس میں جو آنریبل ممبرز آف دیٹ بینچ تھے، آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ، رائٹفلی انہوں نے وہ سوالات اٹھائے، اور سوال یہ تھے نمبر 1 کہ کیا سیکریسی آف بیلٹ جو ہے
وہ صرف پروسیجرل حد تک ہے کہ جب آپ ووٹ ڈال رہے ہوں اس وقت اس کی سیکریسی مینٹین کرنا ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ نہیں کیا اس کا ووٹر کا وداؤٹ فیئر ووٹ کرنا اور ان کا رائٹ ٹو کیپ اٹ سیکرٹ ایون آفٹر اٹ از بینگ ووٹڈ، تو یہ بھی ان کا رائٹ ہے. تو کیا سیکریسی آف بیلٹ جو ہے وہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ اب یہ مسئلہ نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ اس پہ تو ایک بڑی سمپل دلیل ہوگی، ایک ریٹرک ہے کہ انہی کے لوگ ہیں، وہی پیسے دے رہے ہیں، وہی الزام لگا رہے ہیں، انہی کے خلاف ایویڈنس ہے، انہی کی پارلیمنٹری پارٹی کے اندر ہے، تو جو فیئر فیکٹر ان کا ہے وہ اپنی جگہ پر ہوگا. انہی کے لوگ پیسے دے رہے ہیں سر، یہ تو کہیں سے اسٹیبلش نہیں ہوا. PMLN کے لوگ، اچھا کیسے نہیں ہوتا؟ دیکھیں نہ، سنیں ایک سیکنڈ ٹھہریں. 3 وہ اراکین آپ کی پوری پھر جتنی نیب کی ابھی تک انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں نا، جتنی بھی ابھی تک انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اسی ایک پرنسپل پر، جس کو بھی یہ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی، جس کو محترم چودھری فواد صاحب جس کے ممبر ہیں، ان کا یہ موقف تھا کہ جس کو جو ایک اکیوزڈ ہے اس کے بیان پر کسی کو شامل تفتیش نہیں کیا جا سکتا. میں نے ٹی وی پر سنا. تو اگر یہ پرنسپل اپلائی کر دیا جائے تو نیب کی 99% انکوائریز آج ہی بند ہو جائیں گی. وہ تو ساری بیسڈ کو اکیوز کے سٹیٹمنٹس کے اوپر ہے. کسی کو اپروور بنا رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، اور کوئی اور ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی اسکلفل انویسٹیگیشنز کا یا کوئی جس کے اندر ایکسپرٹیز انوالوڈ ہوں یا کوئی بات ہو. مجھے صرف ایک جملہ اور کہنا ہے. اچھا یہ تو خیر یہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی. ذرا یہ سپریم کورٹ والے نقطے پہ مالک صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ہاں میں یہیں پر آپ سے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں صرف اسی پہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو خدشہ ہے کیونکہ یہ وہ اس کا جواب وہ بات لمبی کر دیتے ہیں. میرا مطلب خدشہ ہے ابھی بھی آپ کو کہ کوئی ایسی سپریم نہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کہ آئین کی ترمیم پارلیمنٹ کے علاوہ کہیں اور سے کہہ دیا جائے گا یا اس کو ہیلڈ ان ابینس رکھ دیا جائے گا 226 کو. ہاں اس کی کوئی تشریح سپریم کورٹ ضرور کر سکتی ہے، لیکن کن حالات میں وہ یہ تشریح ہوگی کہ کیا وہ یہ سمجھیں گے کہ 226 جو ہے، کیا عدالت 226 کو معطل کر سکتی ہے؟ یہ سوالات ہیں، اور اگر ان کو پوچھنا اور ان کے اوپر بات کرنا دھمکی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ درست طریقے سے اس کو دھمکی سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا اس میں آنے دیجیے راجہ عامر عباس صاحب کو. راجہ عامر عباس صاحب، اب سے 48 گھنٹے پہلے تک اپوزیشن کو بہت اعتماد تھا کہ بالکل سیکرٹ بیلٹ ہوگا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نامینیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن ابھی کو دھڑکا سا ان کو لگ گیا ہے کہ خطرہ ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ایسی ڈیبیٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ دھڑکا لگ گیا، خطرہ ہو گیا؟ موہت ایک بات ذرا یہاں پہ کلیئر کرنے کی ہے کہ سپریم کورٹ قطعاً کسی قسم کی آئینی ترامیم کرنے نہیں جا رہی، نہ وہ کوئی ایسی ڈائریکشن دے رہی ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے 2 یا 3 بنیادی آئین کے آرٹیکلز ہیں، اور یہ جو آئین پاکستان ہے کیا اس پہ امپلیمنٹیشن اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آئین پاکستان خود سے نہیں بولتا، اٹ اسپیکس ٹو دا ججز. اگر اس نے بولنا ہے تو وہ ججز کے ذریعے بولے گا. اب اس میں 226 اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو سینٹ کا الیکشن ہے، ایک فنڈامنٹل کوسچن آج جو اٹھایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جس میں بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لیگل پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ جو سینٹ آف پاکستان کے الیکشنز ہیں اس کی تھیم کیا ہے. جو آرٹیکل 59 ہے اس نے یہ پرووائڈ کیا ہے کہ جو سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ہوں گے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ ہوں گے، 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ. اور جو نیشنل اسمبلی کا جہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اس کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ لفظ فری ووٹ کا لکھا گیا ہے. اب جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے یہ ایک کنٹرولڈ ووٹ ہے کہ جو ڈائریکٹلی پارٹی کی پوزیشن ہوگی صوبے میں اس سے نہ ایکسیڈ کر سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. تو اس بابت انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ جو کہ اس ملک کا ایک آئینی ادارہ ہے اور اس ملک کا جو آئین ہے وہ آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایمپل پاورز دیتا ہے کسی قانون سازی کی اجازت کے بغیر کہ وہ فری فیئر الیکشنز کرائیں اور مس کنڈکٹ اور کرپشن کو گارڈ کریں. اس سلسلے میں وہ جو بھی سٹیپس لینا چاہیں لے سکتے ہیں. اب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو
सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, क्या वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए है, क़यामत तक है, या वोटर की हद तक है कि जब वो वोट डालेगा उसकी सीक्रेसी मेंटेन हो, उस पर कोई प्रेशर ना हो। लेकिन उसके बाद अगर जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन की स्कीम है वो डिस्टर्ब हो जाती है और ये नजर आता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बजाय वहां पे पैसे या जिस भी तरीके से एक पार्टी ज्यादा या कम वोट लेगी है, तो ये उस पूरे सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर एक सवालिया निशान है। अब इसको फिक्स कैसे करना है? इसको फिक्स करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनकी ये एक आईनी जिम्मेदारी है। और 2 रोज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कह रहा है कि आप समझें कि आपकी आईनी जिम्मेदारी क्या है। आपको ये अरबों करोड़ों के फंड या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर महज इसलिए नहीं दिया गया कि आप पीछे बैठ के रिलैक्स करें और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी ना करें। आपने ये एक तरीक़ाकार, एक मैकेनिज्म इवॉल्व करना है कि इन केस जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद ये शिकायत सरफेस करती है कि जनाब यहाँ तो जो आईनी आर्टिकल 59 सब क्लॉज 2 की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हिट कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। और आज हफीज पीरजादा साहब की वो तकरीर भी, तो वो पैराग्राफ पढ़ के सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया कि जब ये कानून साजी हो रही थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या चीज, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो सूबाई असेंबली है उसमें जो मुख्तलिफ पार्टीज आती हैं उनको जो सीट्स मिलती हैं दैट इज प्रोपोर्शनल आपकी रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसी सूरत हाल आ गई है कि अगर एक आईनी इदारा अपनी आईनी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो फिर ऐसी सिचुएशन में उस सेनेट का क्या पोजीशन होगी? ऐसी सूरत हाल में हमारे आईनी बिल्कुल मेरे साथ रहे, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे साथ रहे। क्विकली जरा लगारी साहब को इसमें लाने दीजिए। लगारी साहब, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नया नुक्ता खड़ा हो गया है कि सेनेट को तो बहरहाल सूबों की तनासुब से उस पर रिप्रेजेंटेशन होनी है। वहाँ पे जिस तरह से वोट डला है प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली के अंदर पार्टीज ने लिया है, उसी तरह से सेनेट को भी कंपोज होना है। यही बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है सेनेट ऑफ पाकिस्तान की। अब इस पर आपका क्या रद्द अमल? ये कानूनी मुँह शगाफियाँ अब लाई जा रही हैं कि जब ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई के अंदर खलबली मच चुकी है और उनकी पार्टियाँ, उनके अरकान जो हैं उनका साथ नहीं दे रहे हैं। एक बड़ा क्राइसिस जन्म ले चुका है उन अरकान के दरमियान जो सराइकी बेल्ट से कामयाब हुए थे और खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब हुए थे, और वो अपनी पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। और अगर कोई भी अपनी पार्टी की उससे मुतमईन नहीं है और खिलाफ वोट करता है तो इसको किसी ने मना किया है या नहीं मना किया मुझे नहीं मालूम है। ये कानूनी मुँह शगाफियाँ अब आ रही हैं इस वक्त, उस वक्त नजर नहीं आ रही थी। पैसे का भी तो मामला है ना सर, आप ये तो हम मासूम नहीं हो सकते। लगारी सर, पैसों के मामले से हम इतने मासूम तो नहीं हो सकते जब हमें नजर आ रहा है कि करोड़ों रुपए, हमें वीडियोस भी हमारे सामने आ रही है। पैसों के मामले बिल्कुल नहीं हो सकते के लिए करोड़ों। इनके कैंडिडेट जो हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर इनके कैंडिडेट का नाम पनामा लीक्स में हो और वो कैंडिडेट बनकर सामने आ जाए तो हम उसको करप्शन नहीं कहेंगे। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया और मनी ट्रेल लिए बगैर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। कहीं से मनी ट्रेल नहीं साबित हुई कि पैसा पाकिस्तान से दुबई गया, दुबई से कतर गया, कतर से सऊदी अरब गया, सऊदी अरब से लंदन गया, कोई एक ट्रेल भी नहीं मिली है। और बड़ी जायंट किस्म की JIT बनी थी और जिसने बड़े तवातुर से तलाश किया था उसने कोई भी एक मनी ट्रेल पेश किए बगैर और एक खत पर पहले डिस्क्वालीफाई किया गया था कि जनाब ये जो है 12,000 या 10,000 रियाल इनकी तनख्वाह थी, दिरहम इनकी तनख्वाह थी, और उन्होंने वो तनख्वाह शो नहीं की थी अपने कागजात में, लाओ डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उस वक्त इस तरह के मामलात नहीं थे। अगर वो मनी ट्रेल साबित नहीं हुई थी और यहाँ पर उनके जो अरकान के जो उनके उम्मीदवार हैं अगर उनके नाम पनामा लीक्स में हैं तो क्या उनको ट्रायल के प्रोसेस से गुजारा गया? लियाकत तरकाई साहब का नाम तो पनामा लीक्स में है, फैसल सलीम साहब खरबपति हैं, ज़ीशान खानजादा साहब खरबपति हैं, इनके बारे में, इनकी जायदाद के असासों के बारे में सवाल किया गया, ये तो अभी सामने आए हैं ना इन लोगों के अच्छा एक और क्राइसिस तो अभी जन्म लिया यहाँ कराची में, सिंध असम्बली में जन्म ले चुका है। एक प्रपोज करने वाले या सेकंड करने वाले एक उनके अपने रुकन असम्बली
ارسلان جو تاج ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو نہ خود پیش ہوا، نہ میں نے دستخط ہیں، نہ میرا شناختی کارڈ ہے، مجھے کیسے یہاں پر اس میں لایا گیا اور میرے نام سے کیسے یہ کاغذات نامزدگی منظور ہوئے؟ وہ تو یہاں پر آ کر اب تو بات بہت زیادہ آگے کھل کر جا چکی ہے اور پیروں تلے زمین کھسک رہی ہے حکمران مجھے جماعت بریک لینی ہے، اب اس لیے حکمران جماعت لغاری صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے اور مجھے معذرت بھی کرنی ہے جناب حکومت کے صداقت علی عباسی صاحب سے کہ ان کو ابھی تک میں نہیں لے سکا، لیکن جیسے ہی ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو حکومت کا موقف اب لے کے صداقت علی عباسی صاحب کا پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش کریں گے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین وقفے سے پہلے جو بحث ہوئی اس کو میں تھوڑا سا سم اپ کر دوں آپ کے لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سوالات جوابات ہوئے اور جرا ہوئی تو وہاں یہ بھی سوال اٹھایا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کانسٹیٹیوشن کی آئین کی جو روح ہے اس حساب سے سینٹ میں تمام صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہونی ہے اور جو ریپرزنٹیشن اور تناسب ایک سیاسی جماعت کا پروونشل یا نیشنل اسمبلی میں ہے اسے سینٹ میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، اور اگر سینٹ میں یہ ریفلیکٹ نہیں ہوا تو یہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے طریقہ کار کی ناکامی اور شکست ہوگی۔ اسی حوالے سے ہم نے بحث کی۔ اب ایک اور ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، میں اب جانا چاہتا ہوں صداقت علی عباسی صاحب کی طرف۔ صداقت علی عباسی صاحب، آپ سے معذرت ہے کہ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو نہیں لے سکے، آپ سے سوال نہیں کر سکے، لیکن سوال آپ سے ذرا مختلف قسم کا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نومینیٹ کیا گیا، کھڑا کیا گیا، آپ کی پارٹی میں ایک پینک کا، ایک خوف کا سا تاثر جو ہے، ایک کھلبلی مچ گئی ہے، ایک پریشانی ہے۔ ذرا سنیے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو خود وزیر اعظم رہ چکے ہیں کیا کہا۔ گیلانی صاحب کے امیدوار بننے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی، اور یہ تواتر کے ساتھ ایسے یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں اور یہ کر رہے ہیں، اور تاکہ وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا بندوبست کریں جس سے جو ووٹر ہے اس کو کنفیوز کر دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے۔ صداقت علی عباسی صاحب، آپ کی پارٹی میں کیوں اتنا خوف مچ گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو کچھ پچھلے جو بریک سے پہلے جو بات ہوئی میں بھی اس میں اپنی رائے دینا چاہوں گا ساری بات پہ۔ ویسے مجھے نذیر لغاری صاحب کی باتیں سن کے بڑا مجھے جانبدارانہ گفتگو ان کی نظر آئی۔ سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ کیا یہ جو الیکشن رولز ہیں اس میں حکومت نے جو ترمیم کی ہے کیا وہ آئینی یا غیر آئینی ہے، تو وہ ان کو نواز شریف صاحب کا کیس لگا اور ان کو ہمارے امیدواروں کے کاغذات پہ اعتراض لگا۔ میں سمجھ نہیں پایا گفتگو کا ان کا مطلب کیا مطمع نظر کیا تھا، لیکن بات ہے یہ قانون جو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بنیاد اخلاقیات ہے۔ اگر آج آپ کے سامنے کروڑوں روپے کی نوٹوں کی گڈیاں رکھ کے ایم پی اے بکتے ہیں تو دنیا میں ہمیں ہر وہ کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ جو سینٹ آف پاکستان ہے، جو آپ کے پاکستان کے چنے چند 100 لوگ ہیں جو گنے چنے صوبوں سے ہیں، وہ آئیں اور ایک اپر ہاؤس کو مینج کریں۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت بھی کوشش کر رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ کا بھی اس میں رجحان نظر آیا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا مسئلہ ہے اس بات سے کہ ان کی بڑی جانبدارانہ گفتگو میں نے سنی۔ بہرحال ان کا رائٹ ہے یہ کہیں، لیکن سننے والے بھی اپنی رائے قائم کریں کہ ان کی گفتگو میں کتنا بیلنس تھا۔ اب اگلی بات یہ کہ جناب راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے اور ہم شاید پریشان ہو گئے، یہ تو پی ڈی ایم، آپ کو پتہ ہے اگر پی ڈی ایم کی باتوں پہ جائیں پھر تو آج ہم تھے ہی نہیں۔ ہم تو مریم صاحبہ ہمیں آر پار کر چکی تھی دسمبر میں، بلاول صاحب ہمیں 30 دسمبر کو فارغ کر چکے تھے، اور یہ سندھ اسمبلی ٹوٹ جانی تھی، سینٹ کا الیکشن نہیں ہونا تھا، ضمنی الیکشن نہیں ہونا تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے ریلیونٹ رہنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری پوری کوشش تھی کہ اگر ٹھیک ہے کسی کا ضمیر جاگ جائے اور وہ حکومت کے خلاف ووٹ دینا چاہے، اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینا چاہے تو بھلے دے، کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، کھڑا ہو جائے نا بھائی۔ اگر وہ آپ کروڑوں روپے لے کے آپ کے اور میرے ووٹ کی بنیاد پہ وہ بکتا ہے اور اس کو بکنا جاری رکھنے کے لیے پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور ہمارے معاشرے کے دانشور پی ڈی ایم کو ٹھیک اور ہمیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ بات قابل فہم مطلب نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی مثال ہو، یہ محترمہ بینظیر بھٹو نواز شریف 2006 میں کہہ چکے ہیں کہ سینٹ کے لوگ بکتے ہیں، تو اس وقت تو پی ٹی آئی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے نواز شریف صاحب نے 2015 میں کوشش کی کہ سینٹ کا الیکشن شفاف طریقے سے ہو، اس وقت بھی پی ٹی آئی نہیں تھی۔ یہ اپنا ان کا دور برا تھا، تو آج ان کو یہ برا لگ رہا ہے اور ہمیں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ یہ تو کھلبلی کس کو مچی ہوئی ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آج بھی شفاف ہو جائے۔ باقی گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ اگر ان کی باتوں پہ جائیں تو انہوں نے ہمیں 2018 کا بجٹ نہیں پاس کرنے دینا تھا،
2019 اور 20 کا بجٹ ہم پاس نہ کر رہے تھے, ہم جنوری میں جا رہے تھے, ہم فیبروری میں جا رہے تھے. تو یہ ایسی ہوتی ہیں باتیں. میرا خیال ہے کہ جو مریم صاحب نے بیان دیا اور جو آج شاہد خاقان عباسی نے بیان دیا, یہ بخلاہٹ ہے اور یہ اداروں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش ہے. اور سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے ہم نے تشریح کرانی ہے, اور تشریح کے لیے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں یا میں کہہ رہا ہوں, آئین کی تشریح یہ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں, اس میں فرق ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 226 کے تحت ہونا ہے یا یہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہونا ہے. تو یہ ساری باتیں سپریم کورٹ ڈیسائیڈ ہوں گی. لیکن جو بھی ہو, پی ٹی آئی 2 سیٹیں ہار کے بھی عوام کے سامنے جیت گئی ہے, اور پی ڈی ایم جتنا واویلا کر رہی ہے اس کا اخلاقی معیار جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا کہ سب رونا دھونے کے باوجود آج وہ کھڑے ہیں کہ ہم الیکشن کو شفاف نہیں ہونے دیں گے, اور ہم یہ گھوڑوں کا کاروبار جو ہے, ہارس ٹریڈنگ جو ہے, اس کے ساتھ کریں. اور جو دانشور بھی ان کے لغاری صاحب کو جواب دینے میں کیا کہوں, پھر اب حالات ایسے ہی ہیں. جی لغاری صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو سوال تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا ہے, آپ تو اور طرف چلے گئے. ابھی بھی آپ کو مطلب ہے کہ آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اصل ایشو ہے اس کی طرف آپ آتے نہیں ہیں. یہاں پر روپے پیسے کو کھلم کھلا استعمال کیا جا رہا ہے, حکومت نے کیس بنایا ہے, کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں, حکومت الزام لگا رہی ہے, ان کا سارا بیسس ہے, اس چیز کی طرف آپ نہیں آ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی میری گزارش یہ ہے کہ آئین پاکستان کا ایک سوشل ایگریمنٹ ہے, کانٹریکٹ ہے پاکستان کی سوسائٹی کا اور فیڈریشن کا اور فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک کانٹریکٹ ہے. اور ریاست جو ہے وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اس کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آئین کے اوپر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل کرے. پہلی بات یہ, اور آئین کے اندر کسی بھی قسم کی امینڈمنٹ کا اختیار, اس کے سیمی کولن, کوما, فل سٹاپ, اس کے کسی ایک لفظ کو ادھر سے ادھر کرنے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے. پارلیمنٹ کے علاوہ نہ ایگزیکٹو, نہ جوڈیشری, نہ میڈیا, نہ سول سوسائٹی, نہ کوئی اور جا کر آئین کے اندر کسی قسم کی کوئی ترمیم یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 226 یہ کہتا ہے کہ آپ الیکشن کی, اچھا یہ کہیں کہ پرسنلی مجھے کیسا لگتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ فیئر, فری, امپارشل الیکشن ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے برطانیہ میں یا امریکہ میں یا بڑی جمہوریتوں میں اگر حکومت سے ان کے ارکان ناراض ہوں تو وہ اس کے خلاف ووٹ کر سکتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے. برطانیہ میں بھی ہوا ہے اور یورپ میں بھی, اپنا یورپ کے دیگر ممالک میں بھی ہوا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حکومتیں چلی گئی ہیں. اگر اس مرتبہ اگر ارکان حکومت کے ارکان یا اپوزیشن کے ارکان نے کیا تھا نا, ابھی یہ چند مہینے کی بات ہے جب ہم نے حاصل لیکن لغاری صاحب دو, اور آپ نے چونکہ آئین کی بات کی ہے, چونکہ آپ آئین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آئین کی روح سے ہی ایک دو سوالات نئے بھی اٹھ گئے ہیں نا, کہ ایک تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ سینٹ میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوگی, متناسب ریپرزنٹیشن ہوگی تمام صوبوں کی, اسی لیے ہر صوبے کو 23 سیٹس جو ہیں وہ سینٹ کے اندر دی گئی ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی میں جس پارٹی نے عام کے ڈائریکٹ ووٹ سے عوام کے جس قسم کی ریپرزنٹیشن حاصل کی ہے سینٹ میں, اس کو وہی ریپرزنٹیشن مل سکے. ایک تو یہ نقطہ اٹھا ہے, یہ ان پرنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کوشچن آنسر کی چیز ہے یہاں پر اٹھ گئی ہے سامنے. تو یہی میں نے آپ سے سوال بھی پوچھا تھا, وہ میرا کون کرے گا, لیکن یہ سوال اٹھا ہے. جی یہ سوال اٹھا ہے, آج یہ بحث ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے, پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے کہ سیٹس جو ہیں وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشنز پر ہوں گی. بلوچستان کی اس وقت جب یہ وہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت بلوچستان کی سیٹس کتنی تھیں, اس وقت تقریباً 20 سیٹس تھیں. جب یہ آئین بنا تھا, آئین سازی جب ہوئی تھی, جب آئین کو تشکیل دیا گیا تھا, آپ میں سے شاید بہت کم, شاید پیرزادہ صاحب کو معلوم ہو, آئین بن رہا تھا تو میں پارلیمنٹ کی گیلری میں ہوتا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ آئین بننے کے پروسیس میں کیا کیا ہوتا رہا تھا. پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ تھا کہ پہلا معیار یہ مقرر کیا تھا کہ بلوچستان کے ایک ووٹ پر جو ہے وہ ایک سینیٹر بن رہا تھا,
اور یہ اس طرح سے ہوا تھا اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی. جب ان کی سیٹ بڑھتی گئی تو پھر پروپورشنل ریپرزنٹیشن پر سیٹس کا ایلوکیشن ہوتا رہا کہ اتنے ووٹوں پر اتنی سیٹ بنے گی, جا کر ایک سیٹ سینٹ کی بنے گی. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں تھا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کتنے ووٹ لیتی ہے کتنے ووٹ نہیں لیتی ہے. یہ میری اس کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے, اور اس سے سب اختلاف کر سکتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب بھی اپنا کر سکتے ہیں اختلاف, صداقت علی عباسی صاحب بھی کر سکتے ہیں, ملک احمد خان صاحب بھی کر سکتے ہیں, یہ ان کا اختیار ہے. میں یہ کہتا ہوں تعبیر و تشریح جو اس کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن جماعتوں کی نہیں ہے, یہ سیٹوں کے لیے ہے, اور اس حساب سے ہی سیٹوں کی ایلوکیشن ہوتی ہے. اچھا ملک احمد خان صاحب, ایک سوال یہ بھی اٹھ گیا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ساری عمر کے لیے سیکرٹ نہیں رہ سکتا. ایک پروپوزل جو مسلسل گردش کر رہا ہے یہاں کے سیاسی حلقوں میں وہ یہ بھی ہے کہ ووٹ آپ نے ڈالا لیکن یہ پتہ ہو کہ ووٹ کس کو ڈالا اور بعد میں اسے چیک کیا جا سکے, وہ بعد میں پبلک ہو گئے. ایک افواہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ بہت پیسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ پیسے بہت زیادہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں کھلم کھلا اعلان کر دیں گے کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالا ہے تاکہ بات جو ہے وہ ویزیبل ہو جائے. تو یہاں اب مسئلہ تشریح کے اوپر آ گیا ہے کہ اب کوئی صرف بلیک اینڈ وائٹ لکھے ہوئے الفاظ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آئین کی تشریح جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں تو جب آپ نے پچھلی دفعہ بھی موقع دیا تو میں آپ سے اسی ایک نقطے پر میں نے آپ کو آنریبل دو ججز کی جو اسی بینچ پر بیٹھے ہیں, ہز لارڈشپ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی, ان دونوں کا جو ایک آبیٹر تھا, سوال تھا یا ان کی ایک رائے تھی ابھی پروسیڈنگز کے درمیان, تو وہ میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھی. جو ایک کا موقف تھا کہ یہ پروسیجرل اور ایک کا تھا کہ اس کو ایک انٹائرٹی حاصل ہے, یہ سیکریسی ٹل دا اینڈ رہے گی اور یہ کبھی ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. سو یہ بحث تو ہے. اور ابھی لغاری صاحب نے بڑی مختصر اور بڑی مستند دلیل کے ساتھ یہ بات کہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے کنسرن کی نہیں ہے, یہ تو ایک ارینجمنٹ بٹوین دا پروونسز ہے. کہ دیکھیں نا, پنجاب میں 370 لوگ ہیں وہ بھی 12 لوگ الیکٹ کریں گے, بلوچستان میں 50-60 ہیں وہ بھی 12 کریں گے, سندھ میں 130-37 ہیں وہ بھی 12 کریں گے, کے پی میں جو نمبر ہے وہ بھی 12 کرے گا. تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مقصد جو تھا وہ ایکول نمبر آف سیٹس جو اپر ہاؤس تھا اس کے اندر دینے کا تھا. اب آگے کے پولیٹیکل پارٹیز کی اگر نامینیشنز کو ہی بنیاد رکھنا ہے تو پھر آپ کے پاس ابھی ریسنٹلی کوئی زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. 2002 کے ریفارمز میں یہ طریقہ کار وضع کیا گیا تھا کہ جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ نامینیشنز کے ساتھ آ جائیں گی. تو پھر اگر پولیٹیکل پارٹیز کی نامینیشنز ریکوائرڈ ہوں گی تو پھر الیکشن کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. وہ تو پھر سمپل یہ ہو جائے گا کہ جس کے پاس جتنے ان ہاؤسز کے اندر لوگ موجود ہیں ان کی بنیاد پر وہ اپنی ایک لسٹ فراہم کر دیں اور وہی لوگ پھر سینٹ کے رکن تصور کیے جائیں گے. الیکشن کا طریقہ کار سیکریسی آف بالکل صحیح. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. امپورٹنٹ نقطہ ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, ایک ایشو جو اس وقت اور چل رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جنہیں چیلنج کر دیا ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے, انہوں نے جب اپنا فارم نامینیشن کا دیا جسے سیکنڈ کیا ہے, جسے پروپوز کیا ہے راجہ اشرف صاحب نے, جسے سپورٹ کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے, اس میں انہوں نے اپنی جو کنوکشن تھی جس پر ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اس کنوکشن کو انہوں نے مینشن نہیں کیا اور یوں انہوں نے وہ ظاہر ہے ایک طرح سے غلط بیانی کر دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کیا ہوگا یہاں پہ, مطلب یہی کیونکہ اسی قسم کا کیس تو پھر واڈا صاحب کا بھی بن جاتا ہے, فیصل واڈا کا. یہ 2 بار ایسا ہوا, 2 بار یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ان کی مدت تھی 5 سال دونوں بار. اور دوسری جو ان کی پہلی والی جو تھی وہ چند ملازمتیں دینے پر تھی, ان کی نااہلی جو ہوئی تھی کہ انہوں نے جب اسپیکر تھے. سر ہم اس پہ تو نہیں جا رہے لغاری صاحب, ہم اس میں لغاری صاحب نہیں جا رہے کہ وہ ڈسکوالیفائی صحیح ہوئے تھے. لغاری صاحب یہاں سوال سر یہ ہے کہ ان کو فارم پہ یہ مینشن کرنا تھا کہ میری کنوکشن ہوئی ہے, انہوں نے وہ لکھا نہیں ہے وہاں پہ. نہیں یہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کنویکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ باہر آ چکے ہیں, اب اس کے مینشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
یہ انہوں نے ساتھ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر 40 مقدمات وہاں ہیں، 30 مقدمات وہاں ہیں، فلاں ہیں، اس لیے آپ کسی کو 500 مقدمات بنا دیں، اگر وہ کنویکٹڈ نہیں ہے تو وہ کوالیفائی ہے الیکشن لڑنے کے لیے. یہ خام خواہ کے عذر تراشے جا رہے ہیں. یہی میں جس کو کہہ رہا تھا نا کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہی کھلبلی ہے. آپ کسی کے اوپر بھی 500 مقدمات بنائیں، اگر کسی ایک مقدمے میں 500 میں سے کسی ایک مقدمے میں بھی اگر کنویکشن ہوتی ہے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی اور اس کی ایک مدت ہوگی. یہ دونوں جو ان کی نااہلی کی ہوئی تھی، جو ان کی ایک خط نہ لکھنے پر تھی. اچھا وہ بھی اب بحث کرنے کی بات ہے نا یہ کہ جناب خط لکھنے کے، لیکن سر جب ہم امریکہ برطانیہ یا یورپ جا رہے ہوتے ہیں، لغاری صاحب جب ہم امریکہ یا برطانیہ یورپ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جہاز میں ایک فارم بھرنا پڑتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ کبھی آپ کی کبھی بھی کنوکشن ہوئی تھی، چاہے 20 سال پہلے بھی آپ کی کنوکشن ہوئی تھی کسی چیز میں، 6 مہینے کی یہ سینٹینس ہوا تھا، تو آپ کو وہاں بتانا پڑتا ہے کہ وہ کس سلسلے میں ہوا تھا. تو ڈسکلوجر اس کو کہتے ہیں فل اینڈ کمپلیٹ ڈسکلوجر. یہاں پہ ایشو یہ ہو گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس فارم نہیں سر نہیں، لیکن وہاں فارم پہ ڈسکلوجر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا پاکستان کے آئین سے بات کر رہا ہوں سر، اس کا پاکستان کے لاء کی اسپرٹ پہ ڈسکلوجر کرنا ضروری ہے. سر ملک صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ملک صاحب ایک فل اینڈ کمپلیٹ ڈسکلوجر اگر یوسف رضا گیلانی صاحب اپنے فارم میں یہ نہیں لکھتے تو کیا کمپلیٹ اینڈ فل ڈسکلوجر انہوں نے کیا؟ ملک صاحب ایز اے لائر آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے بکنگھم یونیورسٹی سے لاء پڑھا ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ ڈسکلوجر مسئلہ بن گیا ہے یہاں پہ. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب نان ڈسکلوجر تب ہوتا کہ اگر ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑنے سے باہر کیے جا سکتے. اب یہ وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے جس کو وہ انڈر گو کر چکے ہیں، وہ 5 سال اپنی اس نااہلی کے گزار چکے ہیں. اب اگر ان کا نان مینشن آف دیٹ کنوکشن ان کے نامینیشنز کے اوپر بار کے طور پہ آ سکتا ہوتا تو پھر یہ ایک سیریس نان ڈسکلوجر تھا. اگر اس کی وجہ سے ان کی الیکشن لڑنے کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگ سکتی تو وہ نان ڈسکلوجر جو ہے اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، وہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کے کیس میں دے چکی ہے اور وہ لارجلی فالو ہوتا ہے، پورے پاکستان کے ہائی کورٹس اور ٹریبیونلز اسی کو فالو کرتے ہیں. تو اس میں کوئی اس کی یہ شیخ اکرم صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کے کیس میں بھی یہ فیصلہ آ چکا ہے، تو یہ اس میں کوئی ان کے اوپر کوئی اس کی کوئی قدغن لغاری صاحب درست فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی نہیں بنتی ہے. صداقت علی عباسی صاحب ایسا ہے جیسا کہ ملک صاحب سمجھا رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی نے پھر یہ چیلنج کیا ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں کیا ڈسکشن کر رہا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب کے حوالے سے سزا بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کے حوالے سے بھی یہ جو ہے نا ان کو بڑی غلط قسم کی طریقے سے نائل کیا تھا. دیکھیں یہ باتیں اس طرح آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور آئین اور قانون میں اداروں کا اپنا اپنا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے، وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. پہلی جو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا پی ڈی ایم نے بڑا ایک زبردست قسم کا کوئی امیدوار اتار دیا، تو میں تو اخلاق کی بات کروں گا. ایک آدمی جو آلریڈی نااہل ہو چکا ہے، سزا یافتہ ہے، ان پہ اور بڑے سارے کیسز ہیں. اگر مجھے آپ یہ بات نہ کرتے کہ ان کو خالی نااہلی ہے تو میں یہ بھی کرتا کہ ان سے تو وہ بیرون ملک سے ایک آیا ہوا تحفے کا ہاتھ بھی ان کو گھر لے جانے کا ان پہ الزام ہے. تو اس طرح پھر بات مجھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ یہ کہتے کہ جی ان پہ ویسے ہی نااہلی کے الزام ہے، خط نہ لکھنے کے الزام ہے. وہ خط والی بات ذرا پوچھتے مسلم لیگ نون سے، پوری مسلم لیگ نون نے پورا زور لگا کے ان کو نااہل کرایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ اٹ سیلف مورلی کمزور ہے. ان کو کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نیٹ اینڈ کلین لانا چاہیے تھا جس کا ٹریک ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب کا، لغاری صاحب کا، صداقت علی عباسی صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. بحث آپ نے دیکھی ناظرین، ہمیشہ کی طرح فیصلہ آپ کا ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.